परवरदिगार बहरों पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। रोज़ाना आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं आप और हम जानते हैं पीर, मंगल, बुध और जुमेरात 4 दिन कुरान करीम की आयात पर गुफ्तगू होती है और जुम्मा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए मखसूस हमने कर रखे हैं। आपकी जानिब से आते हैं सवालात, हम यकजा करते हैं और फिर जुमे और हफ्ते इन 2 दिनों में हम क्या करते हैं कि उन सवालात को एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं और उनसे हासिल करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने लिए रहनुमाई। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब जाना माना नाम हमारे मुल्क का, फ़ारिग़ुत तहसील दारुल उलूम कराची, मोहतमिम जामिया सुफ़ा। ख़वातीन हज़रात, रोज़नामा दुनिया जुमा एडिशन, आपके मसाइल और उनका हल, उस सफ़े के भी आप इंचार्ज। मुफ्ती साहब को खुश आमदीद कहता हुआ प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह काफ़िरून। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फरमा दीजिए कि ए काफिरो, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो, न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ, और ना मैं उनकी इबादत करने वाला हूँ जिनकी इबादत तुमने की है, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल, ये सवाल है अबू बकर अशरफ साहब का। मेरे एक दोस्त के भाई का इंतकाल हो चुका है। मेरे दोस्त पर साहिब हैसियत होने की वजह से कुर्बानी वाजिब है, मगर वो सिर्फ़ एक ही कुर्बानी की हैसियत रखता है। अब वो ये चाहता है कि मैं अपने बजाय अपने मरहूम भाई की तरफ से कुर्बानी करूं, क्या वो ऐसा कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ये सवाल कुर्बानी से मुताल्लिक़ इंतहाई अहमियत रखता है और उसकी ख़ास तौर पर वजह अनीक साहब ये है कि यहाँ तो सवाल करने वाले ने सवाल किया अपने मरहूम भाई की तरफ से कुर्बानी करने से मुताल्लिक़, लेकिन हमारे यहाँ बेशुमार लोग हैं कि जो अपने मरहूम वालिदैन या वालिदैन में से किसी एक के इंतकाल के बाद कुर्बानी के मौका पर उनके लिए, अपने मरहूम पेरेंट्स के लिए कुर्बानी करना चाहते हैं और करते हैं। अच्छा, शहरों के अंदर जिन लोगों को अल्लाह ने बहुत इस्ताअत दी है, चलो वो तो कर लेते हैं,
لیکن خاص طور پر ہمارے جو اربن ایریاز ہیں، ہمارے دیہاتی علاقے ہیں، ان میں سے کئی علاقے تو ایسے ہیں کہ جن میں کوئی بھی جوان آدمی اپنی طرف سے قربانی کرنے کو ایک طرح سے عیب سمجھتا ہے۔ پہلے وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے مرحوم والد کے لیے قربانی کرے، اپنی مرحومہ والدہ کے لیے قربانی کرے۔ انہوں نے سوال میں پوچھ لیا کہ مرحوم بھائی کی طرف سے قربانی کرنا، تو سب سے پہلے ان تمام مسائل کے اندر جو اصول اور جو قانون شرعی اور جو ضابطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، قربانی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا حج، یہ زندوں پر فرض ہے، اور ظاہر ہے مکلف انسان کے اوپر فرض ہے، عاقل بالغ پر فرض ہے، زندہ پر فرض ہے۔ جب یہ زندہ پر فرض ہے تو اب یاد رکھیے، مرحوم والدین یا اس میں سے کسی کے انتقال کے بعد اگر آپ ان کے لیے قربانی کریں گے تو وہ قربانی کس زمرے میں جائے گی؟ شرعی اور فقہی اعتبار سے نفلی قربانی کے زمرے میں جائے گی۔ اچھی بات ہے، بات ہے، اور بہت اعلیٰ بات ہے کہ آپ اپنے مرحوم والد کے لیے، مرحومہ والدہ کے لیے، یعنی ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ قربانی کرتے ہیں۔ یقیناً یہ اجر و ثواب کی بات ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قربانی ہوگی نفلی، اور گویا کہ آپ نفلی قربانی کر رہے ہیں، نفلی قربانی کا ایصال ثواب آپ اپنے مرحوم کسی عزیز کو کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ تو نمبر 2 کی بات ہے۔ نمبر 1 جو آپ پر لازم ہے وہ ہے شرعی فریضہ، جیسا کہ اس میں سوال کے اندر آیا ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہیں اور صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے ان پر قربانی فرض ہے، تو بھائی پہلے تو تم اپنی فرض قربانی انجام دو، اور جب تک تم اپنی فرض قربانی انجام نہیں دیتے، تم اگر نفلی قربانی کرتے چلے جاتے ہو، اس نفلی قربانی کا تو نہ آپ سے کوئی سوال ہونا ہے، نہ کوئی مواخذہ ہے، نہ کوئی گناہ ہے، نہ قبر میں اس کے بارے میں پوچھ ہے، اور نہ ہی کوئی سوال و جواب ہے۔ نفلی قربانی کرو، اچھی بات ہے، نہ کرو ڈزنٹ میٹر، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص گھر سے، دکان سے نکلے، وضو کرے، مسجد کے اندر جائے، ظہر کی نماز کھڑی ہے، وہ ظہر کی نماز ادا نہیں کرتا، جماعت میں شریک نہیں ہوتا، نفلیں پڑھتا چلا جا رہا ہے، نفلیں پڑھتا چلا جا رہا ہے، اور نفلیں پڑھ کر واپس گھر آ جاتا ہے۔ اب کوئی بھی دانشور آدمی، کوئی بھی عقل مند آدمی یہ نہیں کہے گا کہ اس کا یہ فعل صحیح ہے۔ ارے بھائی، نفل نماز پڑھنا اچھی بات ہوتی ہے، وہ صحیح ہے، ثواب کی بات ہے، لیکن پہلے اپنا فریضہ تو ادا کرو۔ فریضہ ادا کر نہیں رہے، اس کی دوسری مثال، رمضان کے روزے رکھ نہیں رہے، شوال کے روزے رکھ رہا ہو۔ بھئی شوال کے روزے تو نفلی روزے ہیں، رکھنا اچھی بات ہے، کون اس کا انکار کرتا ہے، ثواب کی بات ہے، لیکن وہ جو تم نے رمضان کا روزہ تھا اس کو تو تم نے چھوڑ دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر پورا زمانہ بھر، دہر کا لفظ آیا، زمانہ بھر، وفی روایہ سنہ، ایک اور روایت کے اندر ایک سال تک بھی اگر وہ روزے رکھتا رہے تو رمضان کے فرض روزے کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا، اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، اس کا اجر و ثواب نہیں مل سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے قربانی سے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی، ابن آدم، قربانی کے دنوں میں قربانی کے علاوہ، احراق الدم، خون بہانے کے علاوہ کوئی اور عمل کرتا ہے، اس کا کبھی بھی وہ درجہ نہیں ہو سکتا جو درجہ جانور کے خون بہانے کا ہے، جو درجہ جانور کو ذبح کرنے کا ہے۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ تم مرحوم والدین، مرحوم بھائیوں کے لیے یقیناً کرو، اعزاء اقربا کے لیے یقیناً کرو، لیکن ترجیحات کا تعین، سب سے پہلے فریضہ، پہلے اپنا فرض ادا کرو۔ جب تم نے فرض حق ادا کر لیا، فریضہ ادا کر لیا، اب آگے دیکھو، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو ٹھیک ہے، آپ مرحوم والدین کے لیے یا اعزاء اقربا میں سے جن کے لیے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے، یا سوال کے اندر جیسا کہ پوچھا گیا مرحوم بھائی کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، یقیناً کیجئے، لیکن پہلے فریضہ ہے، پہلے فرض ہے، پہلے اپنا فریضہ ادا کرو، وہ کر چکے، اس کے بعد پھر آپ نفلی قربانی کریں۔ اور جیسا کہ انہوں نے سوال کے اندر کہا ہے کہ ان کو صرف ایک ہی قربانی کرنے کی استطاعت ہے تو ان کو اپنا پہلا فریضہ ادا کرنا چاہیے، اور مزید قربانی کرنے کی انہوں نے کہا استطاعت نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ بھائی کے ایصال ثواب کے لیے قربانی ہی نفلی کریں، آپ تلاوت کر لیں، اپنی استطاعت کے مطابق مالی صدقہ و خیرات کر لیں، آپ ذکر کر لیں،
آپ نوافل ادا کر لیں، کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کا ایصال ثواب مرحوم بھائی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن پہلے اپنا فریضہ قربانی ادا کریں۔ اور اسی مسئلے کو سمجھنا چاہیے، جتنے لوگ بھی اپنے والدین وغیرہ کے لیے قربانی کر رہے ہوتے اپنی قربانی نہیں کر رہے ہوتے، بالکل غلط ترتیب ہے۔ پہلے اپنا فریضہ ادا کریں، پھر اس کے بعد اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ دوسروں کے لیے بھی نفلی قربانی کرتے رہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اسی طریقے کو اختیار کرنا۔ سبحان اللہ، کلیئر ہو گئی بات، پہلے اپنی قربانی اس کے بعد نوافل۔ اگلا سوال ہے محمد یوسف اسماعیل آدم صاحب کا مسقط عمان سے۔ مسقط عمان ہوگا یہ عمان نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے مفتی صاحب آن لائن زیورات بیچنے کا کاروبار شروع کیا ہے۔ میں ویب سائٹ پر کسی زیور مثلا لاکٹ، کانٹا اور پتہ نہیں کہ بوند وغیرہ لکھا ہے، کانٹا بوندا وغیرہ کی تصویر لگاتا ہوں، کلائنٹ اسے پسند کرتا ہے تو مجھے آرڈر دیتا ہے، مگر میں اس وقت تک ڈیلیوری نہیں دیتا جب تک کہ میرے اکاؤنٹ میں اسی قیمت نہ بھیج دے۔ کیا یہ کاروبار شرعاً جائز ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ سونے کے بیچنے میں نقد ہونا چاہیے، کوئی ادھار نہ ہو۔ اس سلسلے میں شرعی حکم کی وضاحت فرما دیجیے۔ یہ جیولری کا کاروبار کرنے والوں کے حوالے سے، ویسے بھی عام افراد کے حوالے سے بھی بڑی اہمیت رکھنے والا سوال ہے جو انہوں نے پوچھا ہے، جس کا حاصل اور خلاصہ جیسا کہ آپ نے بیان کر ہی دیا کہ وہ ویب سائٹ پر کسی بھی زیور کی فوٹو لگا لیتے ہیں، کانٹے کی، بوندے کی، یا لاکٹ ہے یا کوئی بھی زیور ہے، اس کی جب تصویر وہ لگا لیتے ہیں تو تصویر لگانے کے بعد اب لوگ دیکھتے ہیں، ویب سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں، ان کو پسند آتا ہے تو پھر وہ آرڈر دیتے ہیں، اور جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک ڈیلیوری نہیں دیتے جب تک کہ اکاؤنٹ میں پیسے یعنی اس کی پرائس اور قیمت نہ آ جائے۔ تو شرعاً خلاصہ ان کے سوال کے جواب کا یہ کہ یہ جائز ہے، جائز ہے، یہ کاروبار کر سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک چیز جو کہ آپ نے دیکھی نہیں ہے، جی کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو وہ آرڈر دے رہے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ وعدہ ہے، ایگریمنٹ ٹو سیل ہے، یہ زیادہ سے زیادہ بکنگ ہے، یہ زیادہ سے زیادہ ارادہ بیع ہے، خرید و فروخت کا ارادہ ہے۔ اصل خرید و فروخت اس وقت ہوگی جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیتے جب تک کہ ہم ڈیلیوری نہیں دیتے جب تک کہ اکاؤنٹ میں پیسہ نہ آ جائے۔ اکاؤنٹ میں پیسہ آ گیا، اکاؤنٹ میں پیسہ آ جانے کے بعد پھر یہ ان کو ڈیلیوری دیتے ہیں۔ جہاں تک دیکھنے کا تعلق ہے تو انہوں نے تصویر کے ذریعے سے اس کو دیکھا ہوا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ سوال انہوں نے کیوں کیا، اس کے آخر کے اندر جو سوال کے آخر میں آپ نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ نقد بنقد ہونا چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے، تو یہ دراصل ایک اور معاملہ ہے۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے اور مشہور حدیث ہے جو آپ نے بھی کئی دفعہ پڑھی اور بیان کی ہوگی، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، یعنی اشیاء ستہ ہے کہ جب سونے کا سونے کے ساتھ، گولڈ کو گولڈ کے ساتھ ایکسچینج کر رہے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس روایت صحاح ستہ کے آخر کے اندر ایک لفظ ارشاد فرمایا، ہا وہا مثلا بمثل یدن بیدن والفضل ربا، یہ جب تم سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچتے ہو تو یہ نقد بنقد ہونا چاہیے، برابر سرابر ہونا چاہیے، زیادتی اور کمی بیشی کرنا سود اور ربا ہے، حرام اور ناجائز ہے، اور یہ بالکل نقد بنقد ہونا چاہیے، ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم تو سونا بیچ رہے ہیں، ہمارے پاس تو وہ پیسے آئے، اب اسی مجلس میں یعنی میٹنگ آف دی سیل اینڈ پرچیز، اسی مجلس عقد میں، اسی خرید و فروخت کی مجلس کے اندر ہمیں پیسہ تو نہیں آیا، پیسہ اگر آ گیا تو ہم نے سونا تو اس کو اس وقت فراہم نہیں کیا، وہ تو آن لائن جائے گا، وہ تو بعد میں جائے گا، تو کیا یہ جائز ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ تھا اصل میں ان کے سوال کا معاملہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اس حدیث کے اندر جو ممانعت کی گئی ہے یہ ہے دراصل اس وقت جب سونے کو سونے کے بدلے میں بیچا جا رہا ہو، جب چاندی کو چاندی کے بدلے کے اندر بیچا جا رہا ہو، تو پھر شرعاً یہ ضروری ہے کہ اسی مجلس کے اندر، اسی سیل اینڈ پرچیز میٹنگ کے اندر باقاعدہ آپ سونا دو اور اس طرف سے بھی آپ اپنا حوالے کیا جائے، ٹرانسفر کیا جائے، چاندی اسی وقت آپ دو اور اسی وقت چاندی آپ کے حوالے کی جائے۔ یہ ہے جب سونے کو سونے کے بدلے میں بیچا جائے، گندم کو گندم کے بدلے میں بیچا جائے، کھجور کو کھجور کے بدلے میں بیچا جائے۔ 6 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ جہاں جنس اور قدر
دو جانب پائی جائے تو وہاں پر اسی مجلس کے اندر برابر سرابر بھی ہونا چاہیے، کمی بیشی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور نقد بنقد ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ سونے کا تبادلہ پیسے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب جب سونے کا تبادلہ پیسے کے ساتھ ہو رہا ہے تو شرعی طور پر اب یاد رکھیں کہ وہ والی شرائط یا وہ حدیث والی ممانعت یہاں نہیں آئے گی، یہ جائز ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اس کے اندر عوضین میں سے کسی ایک عوض پر قبضہ مجلس عقد میں ضروری ہے، یعنی یا تو پیسے پر قبضہ ہو جائے یا سونے پر قبضہ ہو جائے۔ اور یہاں پر شروع کے اندر جیسا کہ آپ نے ایک بات کہی اور بہت اہم بات کی کہ ابھی تک تو دیکھا نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو وہ جو شروع میں بات چیت ان کے درمیان ہو رہی ہے، اس کو یہ بکنگ سمجھیں، اس کو یہ سیل نہ سمجھیں، ایگریمنٹ ٹو سیل سمجھیں، اس کو وعدہ بیع سمجھیں، ارادہ سمجھیں۔ یہ مجھے پسند آیا ہے، میں سوچ رہا ہوں آئی تھنک کہ یہ میں اس کو لے لوں اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں، پھر یہ ادھر سے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھی اگر آپ خریدنا چاہتے ہو پہلے پیسے بھیجو۔ تو شروع میں بات چیت بکنگ ہے، شروع میں بات چیت وعدہ ہے، ارادہ ہے، چاہت اور اظہار تمنا ہے، اظہار خواہش ہے، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن جب پیسے آ گئے تو پھر اب ایک عوض پر قبضہ ہو گیا، کیونکہ جیسے ہی آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پیسہ ٹرانسفر ہو جائے گا گویا کہ آپ کا قبضہ ہو چکا۔ اچھا، اب جب قبضہ ہو گیا ایک عوض پر آ گیا، جب ایک عوض پر قبضہ ہو گیا اب آپ سونے کو بعد میں اگر دینا چاہیں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ کاروبار ان کا جائز ہے، اس میں سود کی کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، درست ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دو حصے ہیں سوال کے نا، تو آپ نے دوسرے حصے کو تو بالکل واضح کر دیا کہ اس میں سونا چاندی کے بدلے چاندی، کھجور کے بدلے کھجور وغیرہ وغیرہ متبادل، جو کیش ہے وہ اس کا متبادل ہے اور اس میں کوئی سود شامل نہیں ہے۔ لیکن جو پہلا حصہ وضاحت کر دیجئے، جیسے آپ کو میں 2020 کی فصل دکھا رہا ہوں کہ میری یہ فصل ہے 2020 کی، وہ کوئی بھی فصل ہے، آم ہے، ویٹ ہے، رائس ہے وغیرہ، 2021 کی فصل میں آپ کو بیچ رہا ہوں، کیا میں بیچ سکتا ہوں؟ نہیں بیچ سکتے، نہیں بیچ سکتا، یہ بالکل اس لیے کہ وہ سامنے نہیں ہے، معدوم ہے، معدوم ہے۔ اب یہ ایک تصویر ہے، تصویر دکھائی جا رہی ہے، ویب سائٹ پر ہے، میں پیمنٹ کر رہا ہوں، میں نے یہ ایک سونے کا کام کر رہے ہیں، میں 10 لاکھ ان کو پیمنٹ کر دیا، انہوں نے وہ چیز جو کہ معدوم ہے، مجھے نہیں معلوم، اور وہ چیز وہ مجھے دے دیں گے، تو یہ کیسے ہوئی؟ دیکھیں اس میں یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ایک ہوتا ہے سیل اور ایک ہوتا ہے ایگریمنٹ ٹو سیل۔ سیل پرچیز ناجائز ہے جب تک کہ آپ دیکھیں گے نہیں، جب تک کہ آپ کے قبضے میں نہ آئے، جب تک کہ رسک ٹرانسفر نہ ہو، جب تک کہ آپ باقاعدہ اس کو دیکھ نہ لیں، یہ ناجائز ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے ایگریمنٹ ٹو سیل، اور ایگریمنٹ ٹو سیل کے اندر معاملہ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ ان سے بات چیت کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں۔ اچھا، وعدہ کرنے کے نتیجے میں آپ کی اس وقت کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، جب کسی قسم کی کوئی خرید و فروخت نہیں ہے لہٰذا اس کے اوپر سیل کے احکام بھی جاری نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ 10 لاکھ روپے میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دیے اس وعدے پر، اب ایک چیز میرے پاس ہے ہی بس اب یاد میں نے دیکھی نہیں، جی میں عرض کرتا ہوں، یہ جو آپ نے پیسے بھیجے ہیں نا، اس کو اس وقت تک جب تک کہ آپ نے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کیا اس کو پرائس، قیمت اور ثمن نہیں کہا جائے گا۔ اچھا، یہ آپ کی ایک امانت میرے پاس آئی ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ امانت آپ کی میری طرف سے آپ کی طرف سے میرے پاس آ گئی۔ اب میں آپ سے بات چیت کروں گا، جب میں بات چیت کروں گا یہ ہوگا خرید و فروخت کا معاملہ، یہی خرید و فروخت کے معاملے میں اب وہ امانت پرائس اور ثمن اور قیمت کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گی، یہ ہے اس دونوں کے اندر فرق۔ اس لیے اب یہ جائز ہے، اس کو یہ کہا جائے۔ اس کی بالکل مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ایک مکان بن رہا ہے، آپ میرے پاس آتے ہیں کہ بھئی یہ مکان آپ بنا رہے ہیں، جی میں بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ مکان میں نے آپ کو بیچا 1 کروڑ روپے کے اندر، آپ کہتے ہیں میں نے خرید لیا، خرید و فروخت ہو گئی، مکان تو بنا ہی نہیں ہے ابھی تک، جب مکان بنا نہیں معدوم ہے، چیز ہے ہی نہیں، جب چیز بنی نہیں ہے، تیار نہیں ہے، معدوم ہے، تو پھر کیسے؟ تو اسی طرح اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر استصناع، یعنی بنوائی کرنا۔ دیکھیں کرسی کا آپ آرڈر دیتے ہیں، فرنیچر کا آرڈر دیتے ہیں، دیکھیں ایک اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے وہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایگریمنٹ ٹو سیل ہے، وعدہ بیع ہے، امانت کے طور پر آپ کا پیسہ آ گیا ہے بعد میں وہ، دوسرا ہوتا ہے استصناع۔ استصناع کا مطلب ہوتا ہے بنوائی،
ٹھیک۔ جیسا کہ فرنیچر ہے، جیسا کہ کرسی ہے، آپ گئے جا کر کے آپ نے آرڈر دیا، وہ چیز تو ابھی تک آپ کے وجود کے اندر ہی نہیں آئی ہے، آپ پہلے سے پیسے دے دیتے ہو، باقاعدہ فرنیچر کا ڈیزائن فکس کر کے آپ آرڈر دے دیتے، حالانکہ وہ چیز کا وجود ہی نہیں آیا۔ استثناء کے اندر یہ جائز ہے۔ اور جو پھلوں والی آپ نے بات بتائی ہے، اس کے اندر بھی ایک صورت وہ جو آپ نے بتائی 2020 کے اندر معاملہ کر رہا ہوں، میں نے یہ باغ بیچ دیا، حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایک اور ہے سلم۔ سلم کا یہ میں آپ سے ایک من آم خریدتا ہوں، آج میں پیسے دیتا ہوں، یہ بات نہ کریں کہ اس باغ کا، یہ نہ کریں، بس میں نے آپ کو 1 سال کے بعد، 5 ماہ کے بعد، 6 ماہ کے بعد 1 من آم دینا ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، چاہے میں وہ کہیں سے بھی لا کر کے دے دوں، اس کو کہتے ہیں سلم۔ تو سلم جائز ہے، استثناء جائز ہے، ایگریمنٹ ٹو سیل جائز ہے، لیکن اگر معدوم چیز کی اسی وقت آپ اسی آن دا سپاٹ اگر آپ باقاعدہ خرید و فروخت کریں گے تو وہ ناجائز ہے، جب تک کہ وہ چیز وجود کے اندر نہ آئے۔ سبحان اللہ، کلیئر ہو گئی بات، بالکل۔ آصف مقصود صاحب ہیں کراچی سے، سوال ان کا یہ ہے کہ ہم قربانی کے جانور کی مارکنگ یعنی نمبر کا نشان لگانے کے لیے اس کے کان میں باریک سا سوراخ کرتے ہیں جو آر پار ہوتا ہے، مگر بہت ہی چھوٹا اور معمولی سا، ایسا سوراخ جیسے چھوٹی بچیوں کے کان میں کانٹے وغیرہ ڈالتے ہیں۔ کیا شرعاً قربانی کے جانور کے کان میں یہ سوراخ کرنا درست ہے یا نہیں؟ کیونکہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ اس سے جانور عیبدار ہو جاتا ہے اور عیبدار جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ ارشاد۔ سوال تو اچھا ہے، اور اس اعتبار سے کہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ چونکہ عیبدار جانور کی قربانی درست نہیں ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ اگر کسی بھی جانور کے اندر عیب ہو تو اس کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے راستے کے اندر جو جانور بھی آپ قربان کرتے ہیں وہ جانور صحیح ہونا چاہیے، سالم ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے۔ ایسا کمزور، عیبدار، لاغر اور اتنا کمزور جانور جو عیدگاہ تک بھی نہ چل سکتا ہو، ایسا جانور اللہ کے راستے کے اندر قربان نہیں کرنا چاہیے۔ عیب سے پاک، نقص سے پاک جانور کی قربانی اللہ کے راستے میں دینی چاہیے اور کرنی چاہیے۔ البتہ انہوں نے جو سوال کیا، انہوں نے کہا کہ ہم مارکنگ کے لیے، جیسا کہ سوال کے اندر کہا، تو ہم کان کے اندر سوراخ کرتے ہیں اور وہ سوراخ آر پار ہو جاتا ہے، اور بتا رہے ہیں جیسا کہ مثال انہوں نے دی ہے کہ کسی بچی کے کان کے اندر تو وہ بہت معمولی سا سوراخ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ شرعاً اس قدر سوراخ کو فقہی اعتبار سے عیب شمار نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، یہ عیب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو عیب شمار کیا گیا ہے اس کے بارے میں شرعی طور پر احادیث کی روح سے وضاحت موجود ہے۔ مشقوقۃ الاذن طولا ومسقوفۃ الاذن، کیا مطلب؟ یعنی کان پورا چرا ہوا ہو، پھر اس کی مقدار یہ بیان کی گئی ہے کہ جانور کے کان کا 1/3 حصے سے زیادہ، اچھا، اور ایک روایت کے مطابق جانور کے کان کا نصف سے بھی زیادہ حصہ اگر کٹا ہوا ہے ٹھیک، تو پھر وہ جانور عیبدار ہوگا، پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ تو نصف حصہ کہاں کٹا ہوا ہے، نہ ہی یہ تو باریک سا ہے، نہ 1/3 حصہ ہے، نہ لہذا یہ عیب نہیں ہے، یہ قربانی کے لیے جانور درست ہے اور قربانی اس کی کر سکتے ہیں۔ البتہ ہم ایک الگ سے مشورہ ان کو دیں گے، وہ مشورہ ہم یہ دیں گے کہ دیکھو بھائی، بجائے مارکنگ کے لیے آپ کسی عضو کو تھوڑا سا اس طرح نقصان وغیرہ پہنچانے یا جانور کو کرنے کے کوئی اور طریقہ اختیار کریں، گلے میں کوئی چیز ڈال دیں، جزاک اللہ، کوئی چیز ڈال دیں، کوئی نشانی ڈال دیں، کوئی سٹیمپ لگا لیں، کوئی مارکنگ کے لیے نمبر وغیرہ لگا لیں، کوئی مارکر کا استعمال کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، مشورہ یہ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ بعض اوقات آپ جب سوراخ کر رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کان چر جائے، یا جانور کو اذیت بھی ہو سکتی ہے، تکلیف بھی ہو سکتی ہے، یہ ہم مشورہ دے رہے ہیں۔ اس کا قربانی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ قربانی والے معاملے کے اندر ہم نے بتا دیا کہ بھائی یہ عیب نہیں ہے، فقہی اعتبار سے یہ جانور بالکل درست ہے، آپ اس کی قربانی کریں گے، یہ قربانی درست ہو جائے گی۔ البتہ یہ ہم نے ایک اضافی مشورہ دیا ہے، اگر یہ اس کے اوپر عمل کر لیں تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ رانا زاہد صاحب کا سوال ہے اگلا، مفتی صاحب کیا قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھا جا سکتا ہے؟ میں نے 2 بیٹوں کے لیے عقیقہ کرنا ہے، کیا میں ایک گائے میں قربانی کے ساتھ ساتھ عقیقے کے حصے بھی رکھ سکتا ہوں؟ اگر جائز ہے تو اس کی ترتیب کیا ہوگی؟
دیکھیں اس سوال کا جواب تو یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں آپ عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عام طور پر لوگوں کا، ہمارے سماج کا یہ واقعی مسئلہ ہے کہ جب قربانی کا موقع آتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس جانور کے اندر اپنے بچوں کے عقیقے کے حصے بھی شامل کر لیں، یہ ان کی عام طور پر خواہش ہوتی ہے، اور بھیا بیٹی کے لیے عقیقے کا حصہ بھی وہ لوگ رکھ لیا کرتے۔ تو شرعی طور پر اس کا جواب یہ ہے کہ عقیقے کا حصہ قربانی کے جانور میں رکھا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جہاں تک انہوں نے ترتیب سے متعلق کہا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ لڑکے کے لیے 2 حصے، جیسا کہ اگر یہ گائے بیل وغیرہ نہ ہو تو لڑکے کے لیے 2 بکرے ہوتے ہیں، لڑکی کے لیے عقیقے میں 1 بکرا ہوتا ہے۔ تو اب اگر قربانی کے جانور کے اندر یہ عقیقے کے حصے رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ لڑکے کے لیے 2 حصے، لڑکی کے لیے 1 حصہ۔ لہٰذا اس ترتیب کے مطابق 5 حصے یہ قربانی کے کر سکتے ہیں، اور 5 کے بعد 7 ٹوٹل ہوتے، 2 حصے رہ گئے تو یہ 2 حصے ایک بیٹے کے عقیقے کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ 5 اور 2 یہ 7 ہو گئے، گویا کہ 5 حصے قربانی کے اور 2 حصے بیٹے کے عقیقے کے، 1 عقیقہ بھی ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہے سوال کے اندر کہ میرے 2 بیٹے ہیں جن کا میں نے عقیقہ کرنا ہے، تو سیدھی ترتیب ہے 4 حصے آپ عقیقے کے لیے رکھ لیں، اور 4 کے بعد 5 6 7 3 حصے وہ قربانی کے لیے رکھ لیں، 3 حصے قربانی کے ہو گئے، 4 حصے باقاعدہ 2 بیٹوں کے لیے ہو گئے۔ اس طریقے سے شرعاً قربانی بھی درست ہو جائے گی، عقیقہ بھی درست ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ جنید صاحب ہیں لاہور سے، ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب آج کل کی منڈیوں میں لوگ وزن کے حساب سے قربانی کا جانور خریدتے ہیں، یعنی زندہ جانور اتنے وزن کا اتنے پیسوں میں اور اتنے وزن کا اتنے پیسوں میں، کیا زندہ جانور کو وزن کر کے خریدا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جو جانور ہوتا ہے یہ جانور موزونی نہیں ہے، یعنی جانور فقہی اعتبار سے اصولی اعتبار سے عددی چیز ہے، گنتی والی چیز ہے، 1 جانور 2 جانور 3 جانور 4 جانور، اصل کے اعتبار سے اس کا عدد ہوتا ہے، گنتی ہوتی ہے، کانٹیٹی والی چیز ہے، وہ موزونی یعنی ویٹ والی وزن والی چیز نہیں ہے اصل کے اعتبار سے تو یہ ہے۔ لیکن اگر خریدار اور بیچنے والا، سیلر اینڈ پرچیزر، یہ دونوں اگر کسی چیز کی قیمت لگانے کے اندر یا خرید و فروخت کے اندر باہمی رضامندی سے کسی بھی پیمانے کو اگر مدار قیمت بنا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں جانور کو بیچتا ہوں انچی ٹیپ سے ناپ کر، تو ٹھیک ہے بھائی، میرا جو جانور بھی ہے وہ 3 فٹ کا ہوگا، 4 فٹ کا ہوگا، اس کی لمبائی لینتھ اس کی چوڑائی اتنی ہوگی تو میں اتنے میں بیچوں گا، اتنی والی چوڑائی ہوگی تو اتنے میں بیچوں گا۔ خریدار بھی اگر اسی حساب سے خریدتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں وزن کے اعتبار سے انہوں نے پوچھا ہے کہ زندہ جانور کے وزن کے حساب سے، اور ہمیں بھی اس بات کا علم ہے، اجتماعی قربانی کے حوالے سے ہمیں کئی سارے جانوروں کی خریداری کے معاملات کے اندر یہ بات سامنے آتی رہتی ہے کہ آج کل منڈیوں کے اندر انہوں نے صحیح کہا کہ یہ ہو رہا ہے کہ زندہ جانور کے وزن کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر 1 کلو 500 روپے کے اعتبار سے، اب جتنا کلو ہوتا چلا جائے گا اتنے حساب سے اس کے پیسے بنتے چلے جائیں گے۔ تو زندہ جانور کو وزن کے اعتبار سے اگر بیچا اور خریدا جائے تو یہ شرعاً درست ہے، اس کی قربانی درست ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگرچہ اصل کے اعتبار سے یہ موزونی چیز نہیں ہے، اصل کے اعتبار سے یہ معدودی ہے، گنتی کی جانے والی چیز ہے، لیکن اگر خریدنے والا بیچنے والا وزن کے اعتبار سے اس کی قیمت کو طے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، شرعاً قربانی درست ہے۔ شرعاً قربانی درست ہے۔ مفتی صاحب چند سوالات، ویڈیو کوئسچنز جو ہم نے یہاں سڑکوں پہ کھڑے ہو کر تیار کیے ہیں، لیے ہیں لوگوں سے، وہ ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے، پروردگار بحروں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں جو جانور ہم لاتے ہیں گاؤں سے لاتے ہیں وہ 2 سال سے بھی اوپر ہوتے ہیں، 2.25 سال ہی بن جاتے ہیں، لیکن دانت ایک نکالتے ہیں دوسرا نہیں نکالتے، یہ جائز ہوتا ہے کہ نہیں جائز ہوتا؟ ہمیں کو یہی بتائیں۔ لیکن جو خریداری ہوتے ہیں آتے ہیں وہ بولتے ہیں جائز نہیں ہے، آپ بتائیں جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ بہت زبردست سوال، ارشاد۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جانوروں کے اندر دانت کا اعتبار نہیں ہے، عمر کا اعتبار ہے۔ ٹھیک ہے۔
ہمارے ہاں دانتوں کو دیکھا جاتا ہے اور باقاعدہ جا کر کے چیک کیا جاتا ہے 2 دانت ہے نہیں ہے کتنا ہے کیا نہیں. اس کو آپ ایک علامت کہہ سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں بھی 2 سال والے جانور کے اتنے دانت ہوتے ہیں اتنے نہیں ہوتے, ایک علامت ایک نشانی آپ کہہ سکتے ہیں شمار کر سکتے. لیکن اصل کے اعتبار سے معاملہ یہ ہے کہ جانور کی قیمت جانور کی عمر کا اعتبار ہے. شرعی اعتبار سے اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے, گائے بیل بھینس 2 سال کے ہونے چاہیے, بکرا بکری بھیڑ دمبا 1 سال کا ہونا چاہیے. تو شرعی اعتبار سے عمر کا اعتبار کیا جائے گا. البتہ علامت کے طور پر چونکہ لوگ چیک کرتے ہیں اور لوگوں کا تجربہ یہ ہے, لوگوں کے ایکسپیرینس یہ ہے کہ 2 دانت ہوتا ہے تو پھر اس کی عمر پوری ہوتی ہے, وہ 2 سال والا ہوتا ہے. اس حساب سے اگر وہ لوگ جا کر کے چیک کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. مسئلہ کہاں خراب ہوتا ہے, یہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ اعتبار نہیں کرتے, لوگ ہم سے بار بار پوچھتے ہیں اور ہم لے کر کے آتے ہیں لوگ ہم سے. اصل مسئلہ اس کے اندر کیا ہے؟ مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے, فقہاء نے کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر بیچنے والا ایک اچھا صحیح مسلمان ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ جانور کی عمر 2 سال ہے یا اس سے زیادہ ہے, وہ صحیح قربانی کے لائق اور قربانی کی مناسب عمر کو بتاتا ہے, تو اس سلسلے میں اس کی بات کا اعتبار کرنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے, سچ بتا رہا ہوگا. اور دانتوں کو پیچھے کر دینا چاہیے. اچھا, اب دانتوں کا جو معاملہ ہے, دانتوں کا معاملہ میں نے جیسے کہ پہلے بتایا وہ زیادہ سے زیادہ علامت ہے, علامت ہے, صحیح ہے, وہ نشانی ہے. اصل دار و مدار اس پر نہیں ہے, اس کو معیار نہیں بنایا, اس کو معیار نہیں بنایا جائے گا, عمر کو معیار بنایا جائے گا. اچھا, اب عمر کو معیار بنانے کے لیے معاملہ کیا ہے کہ مسلمان اگر بیچ رہا ہے تو اس کی بات کا اعتبار کرنا چاہیے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کا تجربہ کیا بتاتا ہے؟ تجربہ یہی بتاتا ہے کہ اللہ بچائے اللہ معاف کرے, کتنا جھوٹ, بددیانتی, خیانت, دھوکہ دہی. اور انیق صاحب میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, اب تو عجیب و غریب قسم کے مسائل پیدا ہو گئے. سینگوں کو سمد بونٹ سے چپکایا جا رہا ہے, دانتوں کی تراش خراش ہو رہی ہے, اور اللہ بچائے اس کے جسم کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے اس کو اس اعتبار سے خوبصورت بنایا جائے, اس کی اس طرح تراش خراش کی جائے, اس کی اس طریقے سے بناوٹ کی جائے. اس کی انڈسٹری وجود میں آ گئی ہے, اس کے لیے باقاعدہ لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں, اور اس کا کلر, اس کا ڈیزائن, اس کی بناوٹ, تراش خراش, خدا جانے کیا سے کیا. جب اس طرح کے معاملات ہیں تو پھر اب ہم یہ کہیں گے کہ جو تم سے خریدار آ کر کے بار بار پوچھتا ہے, تاکید کرتا ہے, تحقیق کرتا ہے, بار بار انویسٹیگیشن کرتا ہے, دانتوں کو چیک کرتا ہے, تو وہ صحیح کرتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے. اس لیے کہ اب دھوکہ دہی غالب ہو چکی ہے, جھوٹ بہت زیادہ غالب ہو چکا ہے. ہاں, بس آپ اور ہم زیادہ سے زیادہ ایک سرسری سی تحقیق کر سکتے ہیں, اس تحقیق سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. ہمیں نہیں معلوم کہ حقیقت کے اعتبار سے بھی اس کی یہ عمر ہے یا نہیں. اب ہم ایک کام یہ کر سکتے ہیں, دانتوں کو چیک کر لیں گے, ساتھ ساتھ وہ جو بولنے والا ہے, بیچنے والا ہے, اس سے ذرا ہم پوچھ لیں, 2-3 مرتبہ ذرا سا تحقیق کر لیں. اگر وہ بھی یہ بتا رہا ہے, دانتوں کا بھی آپ کو علامت کے طور پر پتہ چل رہا ہے, ظاہری اعتبار سے بھی آپ کو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ سچ ہی بول رہا ہوگا, تو بس اللہ کا نام لے کر کے آپ جانور خرید سکتے ہیں. قربانی آپ کی شرعاً درست ہو جائے گی, آپ کا فریضہ ساقط ہو جائے گا, آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا. باقی اب اگر کسی نے دانتوں کے اندر بھی تراش خراش کی ہوئی ہے, سینگوں میں تراش خراش کی ہوئی ہے, کسی کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہوا ہے, اندر کی بات ہے, تو پھر وہ آپ اور ہم اس کے مکلف اور ذمہ دار نہیں ہیں. ہم سے مسئولیت ہوگی ہمارے بارے میں اس وقت تک جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. بس ہم اپنی آنکھوں سے جو دیکھ چکے, جتنی ہم تحقیق کر سکتے ہیں, جتنی ہم ظاہری طور پر انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں, ہم اسی کے مکلف اور ذمہ دار ہیں. وہ کر کے ہم جانور خرید کر قربان کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت قبول کرنے والے ہیں, ہمارا فریضہ قربانی ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. البتہ جو اس میں غلط بیانی کرے گا, جو جھوٹ بولے گا, جو اس طرح کی ناجائز کام کرے گا اور اس کے اندر دھوکہ دہی یا بناوٹ, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اللہ کو جواب دے, اس کا گناہگار وہی ہوگا. اور یہ سارے کے سارے افعال اللہ کے سامنے تو بالکل واضح ہیں, اور پھر اس کو جواب بھی دینا پڑے گا. سبحان اللہ. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. پروردگار بہروں بر. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے جدید دور میں قربانی مشینوں پر ہوتی ہے تاکہ قربانی تیزی سے ہو سکے, تو کیا یہ طریقہ اسلام میں ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہے اس سوال کا؟ دیکھیں, اس کا اصل میں تو پاکستان کے اعتبار سے تو یہ نہیں ہوتا.
البتہ بعض افریقی ممالک میں، بعض دیگر ممالک کے اندر مشینی ذبیحہ، یعنی مشینوں کے اوپر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور وہ مشینری لگی ہوئی ہوتی ہے، جانور ان کے سامنے جاتے جاتے ہیں نمبر وار، اور پھر وہ مشین جو ہے وہ ٹوکا اس کو وہ کاٹتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو ہم نے پاکستان میں تو ایسا نہیں سنا، پاکستان میں تو الحمدللہ اس طرح نہیں ہوتا، باقاعدہ کسائی ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، ذبح کرنے والے ہوتے ہیں، گلی کوچوں کے اندر ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ذبح ہو رہا ہوتا ہے، اور تکبیر پڑی جاتی ہے، تکبیر پڑی جا رہی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ جہاں تک تعلق ہے جو انہوں نے سوال کیا، اگر کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے، جیسا کہ ساؤتھ افریقہ وغیرہ کے بارے میں، برازیل وغیرہ کے بارے میں یہ ہمیں رپورٹس آئی تھیں، اگر کسی ملک کے اندر عام دنوں میں جانور کو ذبح کرنے سے متعلق مشین کو استعمال کرنے کا معاملہ ہے، یا قربانی کے دنوں کے اندر قربانی کے جانوروں کو مشینی ذبیحے کے طور پر اور مشینوں سے ذبح کرنے کا معاملہ ہے، تو اس کا واضح اور مختصر جواب یہ کہ اس سے جانور حلال نہیں ہوتا، وہ جانور حرام رہے گا، وہ جانور حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ مشینی ذبیحہ شرعاً حلال نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں کم از کم کوئی 4 مقامات مجھے اسی وقت یاد آ رہے ہیں جن مقامات پر اللہ رب العزت نے واضح طور پر جانور پر اللہ کا نام لے کر کے جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، مت کھاؤ اس جانور کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ صَوَافٍ، اللہ کا نام لو جانور پر، یہ اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے۔ اگر مشینی ذبیحہ ہو لیکن اللہ کا نام لے لیا جائے نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مشین مکلف اور ذمہ دار نہیں ہے، بندے کو کرنا ہے۔ اچھا، بندہ اپنے ہاتھ سے کرے بندہ اپنے ہاتھ سے کرے گا، باقاعدہ رابط ہونا چاہیے، وہ جو بندہ ذبح کرنے والا ہے وہ نام لے گا، اس کا نام لینا، اس کا ذبح کرنا، اور پھر رگوں کو کاٹنا، متعینہ رگوں کو کاٹنا، یہ شرعاً ضروری اور فرض اور لازم ہے۔ جب تک یہ بات نہیں پائی جائے گی جانور حلال نہیں ہوگا، اس جانور کا گوشت بھی حلال نہیں ہوگا۔ عام دنوں کے اندر جانور حرام، قربانی کے دنوں کے اندر کرے گا تو بھی جانور بھی حرام اور قربانی بھی نہیں ہوگی، ظاہر ہے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ ایک تو معاملہ یہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو نہیں، ان ملکوں میں جہاں سے ہمیں یہ رپورٹس آئی ہیں، اس میں وہ یہ کام کرتے ہیں، کیسٹ لگا لیتے ہیں، سی ڈی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ مرغیاں ہیں، وہ پوری ایک ریل چل رہی ہے، اور اس ریل کے اندر ساری کی ساری ہزاروں کی تعداد کے اندر مرغیوں کو فٹ کیا ہوا ہے، اور بس وہ بٹن دبا دیا، ادھر سے وہ جو چھری والی ریل ہے وہ چل رہی ہے، ہزاروں کی تعداد مرغیاں چلتی چلی جاتے ہیں، آگے وہ چھری اور ٹوکا لگا ہوا ہے، اس میں ان کی گردنیں کٹتی چلی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے سی ڈی لگا دی ہے، پورے کے پورے ہال کے اندر بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کی کیسٹ اور سی ڈی چل رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس طریقے سے شرعی تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ اور کون لے رہا ہے نام؟ سی ڈی۔ کون لے رہا ہے نام؟ کیسٹ، کمپیوٹر۔ تو کمپیوٹر کو تھوڑی اللہ رب العزت نے کہا ہے، سی ڈی کو تھوڑی کہا ہے، یہ تو انسان مکلف ہے۔ پھر مسلمان ہونا ضروری ہے، ہاں مسلمان نہیں ہے تو اہل کتاب ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، کہ جو اہل کتاب ہے ان کا بھی ذبیحہ حلال ہے، البتہ ہوں وہ اہل کتاب، یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، ان کا ذبیحہ ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جانور کے حلال ہونے کے لیے انیق صاحب 3 بنیادی شرطیں۔ پہلی شرط، وہ خود جانور حلال جانور ہو، یعنی یہ تو پہلی بنیادی شرط ہے نا۔ اب اگر فرض کرو اللہ بچائے کوئی آدمی خنزیر کے اوپر بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کرو تو ہو ہی نہیں سکتا، گدھے کو اگر کوئی ذبح کرو وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلی شرط یہ کہ جانور خود حلال جانوروں کی فہرست میں ہو، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، یہ۔ دوسری شرط، جانور کو ذبح کیا جائے اور اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے۔ تیسری شرط، یہ جو جانور کو ذبح کرنے والا ہے اس جانور کے ذبح کرنے والے کا مسلمان یا کم از کم اہل کتاب ہونا شرط ہے۔ جب تک یہ 3 شرطیں نہیں پائی جائیں گی جانور حلال نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب اللہ کا نام تو لیا جاتا ہے، بعض عرب حضرات یہ کہتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ کا نام لیا جاتا ہے اگر بندہ ضروری نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے باقی مذاہب کو کیوں نکالا اور اہل کتاب کا ذکر کیوں کیا؟ تو سوال تو یہ ہے نا، اللہ اہل کتاب کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ اہل کتاب کا ذکر کر رہے ہیں اور یہودیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، عیسائیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، کلمہ گو مسلمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ دراصل وہ جو کلمہ پڑھنے والا، تکبیر پڑھنے والا، اللہ کا نام لینے والا ہے،
وہ مکلف ہے، وہ ذمہ دار ہے. جب تک وہ اپنی زبان سے یہ ادا نہیں کرے گا اس وقت تک جانور حلال نہیں ہوگا. اس لیے مشینی ذبیحہ شرعاً اس طریقے سے اگر ہے تو حلال نہیں ہے. اس کا مجمع الفقہ الاسلامی جدہ نے اور علماء بر صغیر نے بھی جو متبادل پیش کیا ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں، اور وہ عام طور پر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور آسٹریلیا میں بھی اس کے اوپر عمل ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ میں بھی یہاں سے علماء گئے اور ڈیلیگیشن گئے اور انہوں نے ان کو سمجھایا، کئی سارے لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کا جتنا پروسیس ہوتا ہے وہ سارے کا سارا پروسیس آپ مشینوں کے ذریعے کرتے رہیں، ہمیں اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں ہے. مثال کے طور پر پلانٹ لگے ہوئے ہیں، گائے کو وہ داخل کرتے ہیں، دوسری طرف سے باقاعدہ کباب کی شکل کے اندر گوشت نکل کر آ رہا ہوتا ہے، ادھر سے وہ باقاعدہ گھاس چرتی ہوئی گائے داخل ہوتی ہے، پلانٹ کے دوسرے حصے سے وہ گائے نکلتی ہے، پیکٹس کے اندر گوشت اور پیسز علیحدہ ہو کر کے ایسے ایسے پلانٹ ہے. اس کے بارے میں ہم نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے، آپ کا جتنا کام بھی ہوتا ہے اس کے گوشت کو الگ کرنا، کھال کو الگ کرنا، پیسز بنانا، جتنے ٹکڑے آپ بناتے ہیں یہ سب شرعاً جائز ہے. صرف ایک کام کرنا چاہیے، جہاں ذبح ہونے کا معاملہ آتا ہے نیک صاحب، وہاں کسی مسلمان یا کم از کم اہل کتاب کو کھڑا کر دو جو چھری باقاعدہ پھیرے اور اللہ کا نام لے کر کے چھری پھیرے. صرف اس پوائنٹ پر آپ کا ایک بندہ کھڑا ہونا چاہیے. باقی شروع میں اور آخر میں اچھا مرغیوں کے اندر کیا کیا جاتا ہے، ایک جگہ وہ ریل چلتی ہے نا، تو اس ریل کے چلنے میں ایک جگہ پر گرم پانی آتا ہے، پھر آگے چل کر کے اس کی کھال اترتی ہے، آگے چل کر کے یعنی پہلے اس کو وہ چھری کے گردن اس کی کٹتی ہے، پھر اس کی کھال اترتی ہے، پھر پیسز بنتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ جو تم گرم پانی ڈال رہے ہو یا چلو تم کرنٹ کچھ لگاتے ہو یا تم بعد میں چل کر کے اس کی کھال کو الگ کرتے ہو، بعد میں چل کر اس کے پیسز الگ کرتے ہو، یہ سب کام کرتے رہو، شرعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن عین وہ پوائنٹ، وہ مقام، وہ جگہ کہ جہاں پر باقاعدہ اس کی گردن پر چھری پھیری جاتی ہے، وہاں کوئی مسلمان یا کم از کم اہل کتاب کو کھڑا کرو جو اس کے اوپر چھری پھیرے، پھر چاہے دوبارہ اس کو ریل کے اندر فٹ کر دے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنے پیسز، چاہے قیمہ بنانا ہے، کباب بنانا ہے، اس کو باقاعدہ کاغذ کے گتوں میں فٹ کرنا ہے، پیسز بنانے ہیں، گوشت کے علیحدہ علیحدہ پیس کرنے، کھال کو الگ کرنا ہے، پائے سری پائے الگ کرنے، وہ سب کوئی حرج نہیں. لیکن گردن پر چھری کسی مسلمان کا یا کسی اہل کتاب کا پھیرنا یہ شرعاً ضروری ہے، اس کے بغیر جانور شرعاً حلال نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاکہ بوقت ذبح اللہ کا نام لیا جائے. مفتی صاحب اگلا سوال، اور میرا خیال ہے کہ آج کے پروگرام کا یہ آخری سوال ہوگا. جناب والا، پروردگار بحروں بر. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب قبر میں سوالات ہو جائیں گے تو روز محشر میں کون سے سوالات ہوں گے؟ جناب اصل بات تو یہ ہے کہ قبر کے اندر جو سوالات آتے ہیں وہ اجمالی ہوتے ہیں. اجمالی سوالات جیسا کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، من ربو کا، من دینوں کا، من نبیو کا، کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کے پیغمبر کون ہیں، آپ کا دین کیا ہے. یہ ہے قبر کے اندر سوالات، یہ ہیں قبر کے سوالات، یہ ہیں جو احادیث کے اندر آتے ہیں. باقی جزا و سزا کا جو نظام ہے وہ قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، قبر سے ہی وہ جزا، قبر سے ہی وہ سزا. اصل سزا، اصل جہنم، اصل عذاب یا اصل ثواب اور جزا یہ قیامت کے بعد اور آخرت کے اندر ملے گا، لیکن اس کے اثرات یہیں سے شروع ہو گئے. چنانچہ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں درجنوں احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایسے ہی مٹی کا، زمین کا گڑھا مت سمجھو، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر کے اندر پسلیوں کو دبوچا جاتا ہے. اور پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو افراد کی قبروں کے اوپر سے آپ گزرے کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ان دونوں کو جو عذاب ہو رہا ہے وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، کسی ایسی بڑی مشکل چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا جس سے بچنا دنیا میں ان کے لیے مشکل نہیں تھا. اما هذا فكان يمشي بالنميمة واما هذا فكان لا يستنزه من بوله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رہ گیا یہ قبر والا، یہ پیشاب کے قطروں سے اپنی حفاظت نہیں کرتا تھا، یعنی پاکی ناپاکی کا کوئی اہتمام نہیں کرتا تھا. واما هذا فكان يمشي بالنميمة،
رہ گیا یہ والا قبر والا، یہ ہمیشہ زندگی کے اندر چغل خوری کرتا تھا، لوگوں کو لڑاتا رہتا تھا، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو اس سے لڑا دینا، اس کا یہی مشغلہ تھا۔ اس لیے حق تلفی حقوق العباد کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور اس کا معاملہ یہ کہ یہ حقوق اللہ کے تلف کرنے کی وجہ سے ظاہر ہے جب پاکی ناپاکی کا یہ اہتمام نہیں کرتا تھا، نمازوں کا پھر کیا ہوتا تھا، عبادات کا پھر کیا بنتا تھا، لہٰذا اس کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ قبر کے اندر جزا و سزا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اصل جزا و سزا قیامت کے دن اور اس کے بعد۔ اور جو قیامت کا معاملہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ سوال کیا ہوں گے، اس میں پھر تفصیلی سوالات ہیں، اور وہ سوالات اللہ رب العزت ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ کون ہے جو اللہ کے سوالوں کا جواب دے سکے؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی، جس سے سوالات ہو گئے فقد عذبہ، جس سے سوالات ہو گئے وہ پھنس گیا۔ کون ہے جو اللہ کے سوالوں کا جواب دے سکے؟ بس یہ دعا کرنی چاہیے، اور اسی لیے انبیاء صحابہ کی یہ دعا بکثرت احادیث کے اندر آتی ہے، اور قرآن میں بھی کئی دفعہ تذکرہ، اللہ بغیر حساب کتاب کے بخشش عطا فرما، سبحان اللہ، یا حساباً یسیرا، یا حساباً یسیرا، جزاک اللہ۔ اور وہ حساباً یسیرا کیا ہے؟ حساباً یسیرا بس ایسے ہی سرسری سی ایک بات کہ بھئی ہاں تم کیا کرتے تھے، یا تمہارا کیا معاملہ تھا، یا اس کے اندر بھی اتنی آسانی اور سہولت کہ خود اللہ رب العزت اس کا ریپلیسمنٹ کر دیتے ہیں۔ اور اس کا ایک نقشہ بھی حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک شخص آیا اور وہ بہت سارے پوری پوٹلی لے کر کے آیا، اور تھوڑی دیر کے، اچھا پہاڑوں کے برابر اجر، تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، کچھ اچھے اعمال وہاں چلے گئے۔ پھر ایک اور آیا کہ بھئی یہ میرے کو مارتا تھا، وہ لے گیا۔ پھر کچھ اور آیا، میرا فلاں اس نے زمین کا غصب کا معاملہ کیا، وہ لے گیا۔ کرتے کرتے وہ جو پہاڑوں کے برابر لے کر کے اب کچھ بھی نہیں رہا۔ جب کچھ نہیں رہا تو اس نے یقین کر لیا کہ اب تو میں جہنمی ہوں، اب میں باقاعدہ داروغے کا انتظار، یہ پکڑ کر کے میرے کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ لیکن اس کے بعد اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئے گا، تو نے فلاں موقع پر دعا مانگی تھی، وہ دعا قبول نہیں ہوئی، سبحان اللہ، آج اس کے بدلے میں تجھے یہ دیا جا رہا ہے، فلاں تکلیف تھی اس کے بدلے میں یہ، فلاں تکلیف تھی۔ پھر وہ خوش ہوگا، مسکرائے گا، اور پھر اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ یہ حساب یسیر ہے، سبحان تو یا اللہ، تو بلا حساب کتاب ہو، یا حساب یسیر، آسان اور سہولت والا حساب۔ اللہ رب العزت ہماری اسی طرح سے بخشے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں کچھ سوالات، جو سوال آیا تھا یہ، اس سوال میں یہ کہ جتنا تمہارے پاس علم تھا اس پر کتنا عمل کیا، جوانی تم نے کیسی گزاری، کہاں گزاری، مال تم نے کیسے کمایا، صرف کیسے کمایا ہی نہیں، کہاں پر خرچ کیا، اس جانب کچھ؟ بالکل، یہ حدیث کے اندر واضح طور پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن یہ سارے کے سارے سوالات ہوں گے، اور خاص طور پر صحت کے بارے میں، جب تمہیں صحت تھی تو تم نے کیا کام کیا، جوانی تمہاری کہاں خرچ ہوئی، مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، یہ سارے کے سارے سوالات۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، غنیمت جانو 5 کو 5 سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، فراغت کو غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے، اسی طریقے سے غربت کو، مالداری کو غنیمت جانو غربت سے پہلے، کہ بعد میں تنگ دستی آ جاتی ہے، تہی دستی آ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آج تمہارے اعضاء سلامت ہیں، ان اعضاء کی سلامتی کو غنیمت جانو اس وقت جب اعضاء جواب دے جائیں۔ ایک ایک نقطہ ایسا ہے جو لوح دل پہ نقش کر لینے کے قابل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی حفاظت فرمائے۔ حساب کتاب کے بارے میں البتہ میں ایک بات حدیث کے اندر جو صحیح مسلم کے اندر آئی ہے، ایک مرتبہ حضرت عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، صحابی ہیں۔ اچھا، ان کا یہ واقعہ ہی مشہور ہو گیا جس کی وجہ سے یہ اس واقعے سے پورے صحابہ کرام میں مشہور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کچھ ایسے افراد ہوں گے، 70,000 70,000 ایسے افراد ہوں گے کہ وہ ہم الذین یدخلون الجنۃ بغیر حساب و کتاب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون کون ہوں گے؟ فرمایا ہم الذین لا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون، جو یہ تعویذ، گنڈے، دم، ان چکروں میں کبھی بھی نہیں پڑیں گے، بس اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہوں گے، جو متوکلین کی جماعت ہوگی، اللہ پہ توکل کرنے والے، اللہ سے مانگنے والے، اللہ سے دعا کرنے، لو لگانے والے۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے میں انہی میں شامل ہو جاؤں بغیر حساب کتاب کے۔ قبولیت کا وقت ہوگا، اور کیسا شاندار موقع، اور ذات نبوت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت فرمایا وَأَنْتَ مِنْهُمْ، عکاشہ تم انہی میں سے ہو۔ بس جب یہ بات تھی کہ جنت کی خوشخبری زندگی کے اندر مل گئی،
تو اب سارے صحابہ چوکنے ہو گئے دیکھو بھئی یہ تو بڑا زبردست ان کو قابل رشک درجہ و مقام مل گیا اور جنت کی خوشخبری زبان نبوت سے مل گئی. اب سب کوئی ادھر سے کھڑے ہو رہے ہیں ادھر سے کھڑے. فرمایا بس سبقک بہا عکاشہ, وہ قبولیت کی ایک گھڑی کا ٹائم تھا, عکاشہ تم پر سبقت لے گیا. سبحان اللہ. تو یہ ہے وہ کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے, اللہ ہمیں توکل کی وہ اسپرٹ عطا فرمائے تاکہ ہم بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توکل, اللہ پہ مکمل بھروسہ, اللہ کی طرف مکمل رخ. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار, آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات, ہم انتہائی مشکور شکر گزار ان تمام علماء کے جو تشریف لاتے ہیں یہاں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں. ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیر, منگل, بدھ, جمعرات ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے اور ہم سیکھتے ہیں اپنے معزز اور محترم علماء اکرام سے. قرآن کریم کو حالات سے جوڑتے ہیں کہ آج قرآن کریم ہم سے کیا تقاضے کر رہا ہے, اور جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے مخصوص کر رکھے ہیں سوال و جواب کے لیے. آپ کے سوالات, کچھ ویڈیو کوئسچنز, وہ ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں. بس ایک کوشش ہے کہ کسی طرح ہماری قربت ہو دین سے. وقت مکمل ہوا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے وہ حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے. جو بھی جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے وہ حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.